बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया इदरीस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस की और सेनेट की, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। अदालत में भी यही बात हो रही है, बाहर भी यही बात हो रही है, हमारे टॉक शोज़ में भी यही बात हो रही है। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले तो ये वीडियो देख लीजिए एक बार फिर। इस वीडियो में बहुत बात हो चुकी है, इसलिए उसको दोहराना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, जो बात तय है इस वीडियो को देखने के बाद, वो ये कि हॉर्स ट्रेडिंग इसमें ज़रूर हो रही है। अब चाहे इसके मेंबर आकर ये कहते रहें कि हमें चीफ मिनिस्टर ने पैसे दिए थे, या वो इल्ज़ाम लगाते रहें चीफ मिनिस्टर अपनी सफाइयाँ दें परवेज़ खटक साहब के मैंने पैसे नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मेंबर्स तो बिक गए थे। लेकिन फैक्ट ये है, तल्ख हकीकत ये है कि ख़ुद जो साहब इस वीडियो में मौजूद हैं वो आकर कहते हैं कि लोग डर रहे थे कि कहीं हम बिक ना जाएं, इसलिए हमें 1 करोड़ रुपए दिए गए ताकि हम उधर ना बिके, हम इन अदर वर्ड्स कहीं और बिक जाए। सो ये रियलिटी है, इस वक्त की हकीकत है कि मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप इलेक्टेड मेंबर रह चुके हैं और आपको इस बात में कोई शर्म भी नहीं आ रही कहते हुए कि ये खदशा था मेरे बारे में कि मैं बिक सकता हूँ। सो ये एक्सेप्टेंस का लेवल आ चुका है। सो इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, एक रिमाइंडर कि बेल आइकॉन पे क्लिक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अब इस वीडियो से, जैसा कि मैंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये बात कंफर्म होती हुई हम कह सकते हैं, क्योंकि जिससे भी बात की जाए वो यही कहता है कि हमें तो पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर का बयान ये है कि सब जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। सो ये तो ओपन सीक्रेट था, ओपन बैलेट तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये ओपन सीक्रेट बिल्कुल ओपन हो चुका है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है और आज से नहीं होती, बड़े अरसे से होती है। एक बार फिर सेनेट के इलेक्शंस की आवाज़ आ रही है, सदा आ रही है, और साथ ही साथ जैसे ही सेनेट इलेक्शन की आवाज़ आती है ये ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ तक इसको कहा जाता है पावर कॉरिडोर्स में कि ये शॉपिंग का सीज़न है, यानी ख़रीदो फ़रोख्त का एक वर्ड है बाकायदा कि हम शॉपिंग कर रहे हैं और ये शॉपिंग होती है। और इस हवाले से कोई वाज़े तरीक़ेकार नहीं है कि इसको रोका जाए, गलत है ये। एक बड़ी अरसा पहले मैंने एक अंग्रेज़ी का जुमला सुना था जो ये था कि इनजस्टिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स प्रेवलेंट। गलत काम या नाइंसाफ़ी सिर्फ इसलिए आप नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते या उसको मान सकते हैं कि ये ठीक है, ये होता है तो सब चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आम हो जाए। सो ये बात याद रखें, अगर बुराई आम भी हो जाए तो जो गलत है उसको गलत कहना बहुत ज़रूरी है। अब हुआ ये है कि ये मामला तो बड़े ऐसे से चल रहा था, लेकिन PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि इस दफ़ा हुकूमत में है, उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया है। माजी में भी लेती रही है PTI मॉरल हाई ग्राउंड, दोबारा उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया है, यानी उन्होंने अपने आप को कहा है कि हम ज़रा मोरालिटी पे बात करते हैं, हम सच्चाई पे बात करना चाहते हैं, और उस पे बेस करके उन्होंने कहा है कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है। हर दफ़ा इतराज़ात आते हैं, पिछली दफ़ा PTI ने अपने आप मेंबर्स को निकाल भी दिया था जब 2018 के इलेक्शन हुए थे। सो जो एक्शन ले सकते थे ले लिया, लेकिन हम अब एक मॉरल हाई ग्राउंड पे ये कह रहे हैं कि इसको आप ओपन बैलेट कर लीजिए, जिसके उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया है कि ऐसा हो जाए। अब 2018 के इलेक्शन में कुछ बातें आपको याद करानी है जो कि अब ओपन है। आज हम वही बातें कर रहे हैं जो कि ओपनली हम कह सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कुछ बातें बड़ी अनहोनी हो गई थी। मसलन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी सरवर बड़े पॉपुलर लीडर हैं PTI के,
اس سے پہلے وہ PMLN میں رہ چکے ہیں, گورنر رہ چکے ہیں, برٹش MP بھی رہ چکے ہیں. سو ان کا بڑا دور دور تک حلقہ احباب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ووٹ تھے وہ ان کو زیادہ پڑے اور وہ سینیٹر بن گئے. یعنی 35 اراکین ہونے تھے مگر ان کو 44 ووٹ پڑ گئے. سو 2018 میں یہ ایک انہونی ہوئی تھی جس پر پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے. لیکن PMLN نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اپنے ان لوگوں کے خلاف اگر ان کے ووٹس کہیں اور گئے. دوسری طرف 2018 میں خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 7 تھی جبکہ ایک سینیٹر منتخب کرانے کے لیے 16 رکن درکار تھے. تاہم سینیٹر, اب 2 سینیٹرز ہیں یہاں پہ, ایک بہرامن تنگی وہ بھی بآسانی 16 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ خواتین کی مخصوص نشست پر روبینہ خالد منتخب ہو گئی سینیٹر. سو یہ بھی 2 انہونی باتیں ہوئیں کہ ان کے پاس نمبر گیم نہیں تھی مگر وہ جیت گئے. تو یہ سوالات بالکل موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے لیے بھی موجود ہیں اور PTI کے لیے بھی موجود ہیں. پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ایک ممبر کی, ایک ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں ماضی میں, سابق رکن اسمبلی محفوظ یار خان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی اب آن ریکارڈ ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں MQM کی ایک رکن نے گاڑی لے کر اپنا ووٹ بھیجا جبکہ دوسرے نے پیسے لیے. اس وقت کے سینئر وزیر نساء کھوڑو سینٹ ووٹ کے لیے رابطے کر رہے تھے. اب یہ آن ریکارڈ ہو گئی ہے بات جو انہوں نے کہی ہے. میں نے نساء کھوڑو سے ایڈوانس مانگا تھا لیکن معاملات طے نہیں ہوئے, یہ بات بھی انہوں نے بتا دی. ڈاکٹر عاصم حسین کا اپنا سیاسی کردار ہے جبکہ شیلا رضا نے اردو بولنے والے اراکین سندھ اسمبلی سے ووٹ کے لیے رابطے کیے. یعنی یہ تو اس طرح سے ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ رابطے کرے ہیں. وہ سب سے زیادہ رابطے کر رہی تھی. شیلا رضا نے کہا ہم فائنینس بھی کریں گے اور جنرل الیکشن کا ٹکٹ بھی دیں گے. اب یہ وعدہ آپ نہیں کر سکتے. فروغ نسیم کی نشست تو بڑی مشکل سے نکلی. متحدہ کے بعض اراکین پیپلز پارٹی وزراء کی گاڑیوں میں ووٹ ڈالنے آئے. اگین ایک آن ریکارڈ جب سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں, سو پھر اس کا ویٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب ایسے آئے گئی ہو گئی بات, یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. اب ان باتوں کی روشنی میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایک طریقہ نکالیں کہ کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں. جیسا میں نے کہا PTI نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے لیا, ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے, وہ بھی سنیے. بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتم تائی تو نہیں ہے, وہ آ کے پیسہ بنائے گا. پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ جب اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, میں نے تائید کی نون لیگ کہ ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز. یہ لوگ روئیں گے, ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. اب پرائم منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس سے جیت جائیں گے, لیکن شاید پرائم منسٹر کی یہ بات اس لیے کچھ لوگ شاید بھرپور طریقے سے نہ مانیں کیونکہ آج حبیب اکرم صاحب نے اپنے کالم میں کچھ اور لکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو, انہوں نے کہا گورنر ہاؤس لاہور کے وسیع لان میں بیٹھے وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی سے پوچھا آخر حکومت کو سینٹ الیکشن میں کھلے ووٹ کے طریقہ کار پر اصرار کیوں ہے. یہ بات کچھ دن پہلے جب فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے میں نے انٹرویو کیا تھا, میں نے بھی ان سے پوچھی تھی کہ آپ لوگوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے, جو بات پرائم منسٹر نے بھی کی ہے آپ کو تو اس سے فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا, اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم موریلٹی کے اوپر یہ کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ کے لیے. فواد چودھری صاحب وہ بھی فیڈرل منسٹر ہیں PTI کے, انہوں نے یہ دعوت دی تھی کہ چلیں اس الیکشن میں اگر نہیں کرنا تو دوسرے الیکشن میں کر لیں. PTI بار بار مساق جمہوریت بھی آج کا یاد کرا رہی ہے PMLN اور PTI کو اور پیپلز پارٹی کو کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, مگر یہاں یہ لکھا ہے اس کالم میں کہ ایک خدشہ ہے PTI کو کہ بہت پیسے والے کچھ لوگ ہیں, کراچی کے کچھ بزنس مین ہیں اور شاید پیپلز پارٹی کے کہنے پر ان کے ممبرز بک جائیں گے. سو یہ بھی ایک پریشان کن بات یقیناً ہے, مگر یہ تلخ حقائق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں ہوتا کیا رہا ہے. پاکستان میں سینٹ کی تاریخ صرف 48 سال پرانی ہے. اس کا قیام 1973 کے آئین کے ذریعے وجود میں آیا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد یہ سوچ اس وقت پیدا ہونا شروع ہوئی کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کا احساس محرومی ختم کرنا ضروری ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے.
قومی اسمبلی کے علاوہ ایک ایسا قانون ساز ادارہ قائم کیا جائے جس میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی مل سکے، اسی لیے سینٹ قائم کی گئی۔ ابتداء میں اس کی نشستیں تقریباً 45 تھیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں یہ خیال بھی تھا اس وقت، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ سینٹ کو ایک ایسا پاورفل ادارہ بنایا جائے جسے کوئی فوجی ڈکٹیٹر توڑ نہ سکے، اس لیے اسے آئینی تحفظ بھی فراہم کر دیا گیا۔ مگر اگرچہ یہ سب کچھ کیا گیا، اس کے باوجود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف 4 سال بعد ہی جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا کر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کو ہی ختم کر دیا۔ پاکستان کے آئین میں سینٹ کو ایوان بالا قرار دیا گیا، یعنی اپر ہاؤس۔ برطانوی سسٹم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں، مگر اس ادارے کا تقدس جو ہے وہ ہر سینٹ الیکشن میں، یعنی اپر ہاؤس، آپ کہہ دیں کہ پارلیمنٹ ویسے ہی سپریم ہے، پارلیمنٹ کا سپریم ترین یہ ہاؤس ہے، اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں سینٹ الیکشن میں اس کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، روندا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور دوبارہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور کچھ فیکٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پچھلے سینٹ الیکشن کی ایک ویڈیو نے یقیناً عوام کو پریشان بھی کیا ہے، شرمندہ کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو، وہ اتنے شرمندہ ویسے نظر نہیں آ رہے، اور عوام یہ سوچ رہی ہے کہ ہم منتخب نمائندے بھیجتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں، کروڑوں روپے لے کر اپنا ووٹ بھیج دیتے ہیں، مگر وہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ عوام کو شاید یہ بات پہلے سے بھی پتہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی موقع ملا ہے قوم کی کچھ نمائندوں نے اپنے ضمیر کا سودا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ سیاسی گھوڑوں کی خرید و فروخت کی ان کہانیوں کی گونج چھانگا مانگا کے جنگلوں سے لے کر مری کے ریسٹ ہاؤسز اور سوات کی وادیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ 1989 کی بات کرتے ہیں، بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے اراکین کی وفاداریاں خریدنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ ان اراکین کو چھانگا مانگا کے جنگلات میں واقع ریسٹ ہاؤس اور کچھ کو مری میں رکھا گیا تاکہ یہ انٹریکشن ہی نہ کر سکیں کسی اور سے، جہاں انہیں تمام مطلوبہ سہولتیں پہنچائی جاتی رہیں۔ بے نظیر بھٹو بھی پیچھے نہیں رہیں، انہوں نے اپنے سیاسی گھوڑوں پر خوب رقم خرچ کی، کیونکہ ظاہر ہے پھر انہیں لگا کہ اب ان کو بھی ایسا کرنا پڑے گا، اور یہ تمام گھوڑے سوات کی حسین وادیوں میں پہنچائے گئے جہاں ان کی کڑی نگرانی کی گئی۔ اگین کسی سے بات نہیں نہ کر لیں، کہیں دوبارہ نہ بک جائیں، کہیں اور نہ چلے جائیں، اتنا پریشان کن ماحول تھا۔ یہ تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہو گئی، لیکن اس کے حوالے سے الزامات کی گونج آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ آج تک چھانگا مانگا ایز اے ریفرنس یوز کیا جاتا ہے، بلکہ ڈکشنری میں آپ سمجھیں کہ چھانگا مانگا کو ہارس ٹریڈنگ کا نیم البدل سمجھ کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے لیے میاں نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ رقم اسامہ بن لادن نے فراہم کی تھی، اس وقت الزام لگا، اور پیپلز پارٹی بھی الزام لگا چکی ہے۔ ملک میں ہارس ٹریڈنگ کی یہ روایت جو ہے سینٹ الیکشن میں ہر بار دہرائی جاتی ہے، ہر بار اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھتی ہیں، رسمی آوازیں اٹھتی ہیں، مگر اسے روکنے میں کبھی کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہم نے نہیں دیکھی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ پہلی بار ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اسے روکنے کے لیے قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی ہے، مگر اپوزیشن اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ صرف اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی ملک ہے ہمارا بھارت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں، وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کی روایت سیاست کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ سال 2008 میں بھارت سے کانگریس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس پر ووٹنگ سے قبل حزب اختلاف بی جے پی کے اراکین نے لوک سبھا، ان کی لوک سبھا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک باقاعدہ تھیلے سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اسپیکر کے سامنے رکھ دی۔ بی جے پی کے رہنما لال کرشن اڈوانی نے اس وقت الزام لگایا کہ کروڑوں روپے ان کی پارٹی کے 3 اراکین کو کانگریس کی جانب سے دیے گئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ایوان سے غائب ہو جائیں، یعنی غیر حاضر ہو جائیں۔ اس سے بھارت کی سیاست میں اس وقت بھونچال آ گیا، طوفان آ گیا۔ لیکن پاکستان میں کیا ہم کوئی طوفان لے کر آئیں گے؟ اسی طرح پاکستان کی سیاست میں بھی خاص طور پر سینیٹر بننے کے لیے ایک ووٹ کروڑوں میں خریدا جاتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، مگر سیاستدان اسے روکنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ ہر کوئی اس سے بینیفٹ کرتا رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے کسی طریقے سے۔
اب یہ تو اندر کا سسٹم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا اب کانفیڈنس بھی رہے گا آپ پر، نمائندوں کے اوپر کانفیڈنس بھی رہے گا، ایوان کے تقدس کا خیال بھی رہے گا، یہ بڑے غلط خیال پھر آ جاتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو اگر کہا جائے کہ تھوڑا سا نکلیں اپنے پروٹیکٹڈ ماحول سے، اپنے محلوں سے جائیں، ذرا جا کر، بڑے خوبصورت لگتی ہے ہر یہ بات وہاں پہ بیٹھ کر، مگر جمہوریت، پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے بارے میں عوام کی ذرا ایک تاثر جو ہے، پرسیپشن ہے، وہ اگر سنیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے کہ ہم ملتے ہیں لوگوں سے، تو لوگ جب عام لوگوں سے آپ ملیں، وہ جو سوالات پوچھتے ہیں وہ کوئی اچھے تاثر کے نہیں ہیں۔ عوام ویڈیو میں نظر آنے والے اپنے نمائندوں کو جب نوٹوں کی گڈیوں کے عوض ضمیر کا سودا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر آپ خود سوچیں وہ کیا سوچیں گے، پھر جب آپ اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیں گے تو وہ کیا سوچیں گے۔ اسی لیے جو ہے نا منسٹریل انکلیوز، پارلیمنٹ لاجز، وہاں پہ تو سب اپنے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، وہاں جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، مگر جب آپ سڑکوں پہ جائیں، گلیوں میں جائیں اور پوچھیں لوگوں سے کہ لوگوں کا اعتماد کتنا ہے اس سسٹم پر، جمہوریت پر، جمہوری نمائندوں پر، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ کانفیڈنس کس نے بلڈ کرنا ہے؟ یا آپ لوگوں نے بلڈ کرنا ہے؟ ان حرکتوں سے جو سب سے زیادہ بدنامی ہو رہی ہے وہ میڈیا کی نہیں ہو رہی، وہ کسی اور کی نہیں ہو رہی، کسی ایک جماعت کی نہیں ہو رہی، وہ سب کی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دم سے جو ضمیر جاگنے شروع ہوتے ہیں یا ایک دم سے ضمیر کے سودے ہیں، یہ سب چیزیں بند کی جائیں۔ اور اگر اتنا سسٹم بگڑ چکا ہے کہ ہم کانفیڈنس نہیں رکھ سکتے ان لوگوں پر جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ہم ان کو نہیں انسپائر کر سکتے کہ مت کریں غلط کام، مت بیچیں اپنا ضمیر کی تو کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ایک طریقہ ہے کہ وہ لوپ ہول بند کر دیں۔ اب کیا اس کو بند کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی، یہ ایک سوال ہے۔ انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔